बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरों और तज़कियों के साथ। नाज़रीन, दुनिया भर में एक डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी जंग छेड़ दी है जिसकी पूरी दुनिया जंग रोकने की कोशिश कर रही है, पर डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात, लम्हा ब लम्हा तब्दील होती हुई सूरत हाल इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया राइटर बीबीसी, CNN, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम, वॉल स्ट्रीट जर्नल, दीगर खबरों में भी ये हुआ कि JD वैंस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ रहे थे। अमेरिका ने बहरा हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी, जिस पर ईरान ने कहा कि जब तक ये नाकाबंदी खत्म नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर हम मज़ाकरात नहीं करेंगे, और वो मज़ाकरात नहीं आए। फिर एक रात कबल डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सुबह 4:50 पर डेडलाइन खत्म थी, हमला करना था, कहते थे मैं सफा हस्ती से मिटा दूंगा, इसकी 26,000 साल तहजीब खत्म कर दूंगा। फिर लामहदूद कह दिया कि हमने डेडलाइन आगे कर दी है। लेकिन आज बदलते हुए हालात में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये 3 से 5 दिन का टाइम दिया है, वरना अमेरिकन फौज तैयार रहे, हम हमला करेंगे। भाई 38 दिन का रखे तू की पा लिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगला दौर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे तक हो सकता है। ट्रंप ने यह बात न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए कही। जंग मुद्दे की मुद्दत बढ़ाने के बाद ट्रंप ने का बयान बदलता गया। दूसरी तरफ नाजरीन, जिक्र करेंगे पाकिस्तान का। क्या पूरा निजाम, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और दीगर अफसरान, मुल्क में आइन और कानून का फुकदान, क्या एक शख्स जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हो, उस लीडर को जेल में रखने के लिए पूरा निजाम ही बदल दिया जाए? क्या ये जमहूरियत की नफी नहीं है? अपना कमेंट सेक्शन में नाजरीन जरूर राय दीजिएगा, बेशक जो मर्जी कहें। यानी कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए अब कहा जा रहा है आज की खबरों के मुताबिक कि हाई कोर्ट के वो 5 चीफ जस्टिस साहबान इस्लामाबाद में जो अपने लिए इंसाफ लेने सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो तो इंसाफ नहीं ले सके। अब जुडिशल कमीशन का इजलास 28 तारीख को उन्हें इस्लामाबाद से मुख्तलिफ हाई कोर्ट में भेजेगा। दूसरी तरफ इमरान खान की मशीरा अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को अरसा दराज से कैद तन्हाई में रखा है, उनकी एक आंख में अचानक क्लॉट आ गया और अब दूसरी में भी आ सकता है। और नाज़रीन एंड पे बात करेंगे कि केपी के असम्बली ने अजीब काम किया कि असम्बली हाल का में केपी के असम्बली का इजलास करने की बजाय उधर किसी हॉकी स्टेडियम में इजलास हुआ। हैरत वाली बात है, इससे क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी? क्या कुछ दबाव पड़ेगा? और एक असम्बली में साउंड सिस्टम होता है, लाइटें होती हैं, कुर्सी होती है, ग्राउंड में इतना खर्चा करके क्या मकासद होगा? दूसरी तरफ हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियां जारी हैं। पेट्रोल की बढ़ती हुई सामान को छूती कीमतें, बिजली की कीमतें, महंगाई का तूफान, करप्शन का जलजला हर घर में महसूस होता है। ऐसे में हुकूमत ने कहा सोलर सिस्टम लगाने वाले आइंदा नेपरा से लाइसेंस लेंगे और फीस खाएंगे। तुम कत्ल करो कि करामात करो। ताज्जुब है कि दुनिया की बड़ी जंग खत्म कराने के लिए हमारे हुक्मरान कोशिश कर रहे हैं, फील्ड मार्शल कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में इंसाफ खुर्दबीन से भी नजर नहीं आता। क्या ये सारा निजाम जमीन बोझ करके हमारे आज के सियासतदान कल अपोजिशन में ये बदन उठा सकेंगे? अब आ जाते हैं नाजरीन, मैंने गुजारिश किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाकाबंदी हम खत्म नहीं करेंगे, जंग बंदी की मुद्दत बढ़ा रहे हैं। और बाद में ट्रंप ने इस पर भी कलाबाजी खाई और कहा कि 3 से 5 दिन का वक्त है, फौज तैयारी मुकम्मल करे। दूसरी तरफ नाजरीन हैरत वाली बात है कि अमेरिका आजकल सख्त क्राइसिस का शिकार है। उन्होंने अपना दफाई बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर कर दिया है।
دوسری طرف امریکن میڈیا کے مطابق ایک سابق CIA کے اعلیٰ افسران امریکہ کے، انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ سچویشن روم پر ایٹمی کوڈ مانگ رہے تھے، جسے اس وقت کے ان کے آرمی چیف نے نہیں دیا، اور وہ سیکھ پا ہو گئے اور ان کی حالت بیلنس رہی نہیں، انہیں ادھر سے بڑی مشکل نکالنا پڑا۔ ناظرین، دوسری طرف ایران نے گزشتہ روز ان کی اجازت کے بغیر 2 جہازوں پر قبضہ کر لیا اور تیسرے پر فائرنگ کی گئی۔ ایران نے امریکہ کی طرف سے جو ٹول پلازہ لے رہے تھے، جنہیں روکنے کی کوشش کی گئی تھی، 2 جہازوں پر قبضہ کر لیا جو امریکن حکومت سے بغیر اجازت گزر رہے تھے، 3 بار فائرنگ کی۔ انہوں نے کہا بندرگاہوں کی، ہماری بندرگاہ بحر ابنائے ہرمز، بندرگاہوں کی ناکہ بندی امریکہ کا جنگی اقدام ہے، بین القوانین کی خلاف ہے۔ دوسری طرف فائنینشل ٹائم کے مطابق امریکہ نے جو ناکہ بندی کی ہے، اس کے باوجود ملک تگڑے بھی تو ہوتے ہیں نا، چین بھی تو ہے نا، اب اس کا جہاز روکیں گے، اور بھی برطانیہ ہے اور کئی ممالک تگڑے ہیں۔ فائنینشل ٹائم کے مطابق 24 سے 34 جہاز امریکہ کی مرضی کے بغیر ابنائے ہرمز ایران سے نکل گئے۔ ٹرمپ کا اور امریکن میڈیا ہی لگا ہے کہ ایک سینیٹر نے انکوائری شروع کر دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر پر مبینہ ان کے ایک سینیٹر نے کرپشن کی انکوائری شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ اسلحہ، اور دوسری خبر ہے کہ امریکہ کے میزائل اور ڈرون میں اچھی خاصی ذخائر میں کمی آ چکی ہے، اور اس کو یہ کمی پوری کرنے کے لیے 3 سے 5 سال چاہیے۔ کیا اسی لیے امریکہ ہاری ہوئی بازی کو مذاکرات کرنے پر مجبور ہے؟ ڈیڈ لائن دیتا ہے، پھر بڑھاتا ہے، پھر پہلے 15 دن، پھر 5 دن، پھر 10 دن، پھر غیر معینہ مدت کے لیے پھر 3 سے 5 دن۔ کیا امریکہ اتنی بے چین کیوں ہے؟ جبکہ ایران کی بہت بڑی تباہی کی گئی، معصوم بچیوں سے لے کے پوری قیادت تک کو نشانہ بنایا گیا، ان کے لوگوں کو موساد اور CIA نے خریدا، لیکن بھاری نقصان ہوا، ان کے توانائی کے پروجیکٹ پہ مارا گیا، ان کی یورینیم کو زمین بوز کرنے کے لیے بارود کے پہاڑ گرائے گئے۔ لیکن خود امریکہ کا اسلحہ کم ہو گیا، اور ایران اب بھی کہتے ہیں ان کے عباس ارغچی، ان کے باقر بالیکاف، کہ ہم کئی مہینے لڑ سکتے ہیں، اور امریکہ کو اور جو بھی خلیجی ممالک میں جس بیس سے ہوا تو ہم ان کے آئل ذخائر پہ حملہ کریں گے۔ اللہ نہ کرے کہ مسلمان ممالک ایک دوسرے کی طرف لڑے۔ اس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر، اور چین، برطانیہ، آسٹریلیا، دنیا کے ہر ملک نے، اٹلی، ترکی کردار ادا کیا ہے۔ ایران کے صدر نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ مسعود نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہارا ہوا امریکہ کی شرائط نہیں رکھتا، ہارا ہوا امریکہ شرائط رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہ بھول جائے کہ اس کی شرائط پہ کریں گے، یورینیم اس کے حوالے نہیں کریں گے، اس پہ کراس، اور ان پر سینکشن ختم کی جائے، اور ابنائے ہرمز پر امریکہ اپنے جہاز واپس لے جائے۔ ہم اسے نہیں مانتے۔ ناظرین، اسی لیے ایران کے لیے تمام بڑے نقصانات کے باوجود، قیادت کا نقصان، اپنی فوج کا دوران پاکستان نے انقلاب کا نقصان، اور دیگر ممالک کا نقصان، ایران کے ارادوں کو کمزور نہ کر سکا، اور ان کے ابھی لیٹسٹ میزائل ہیں جس کی رینج سنا ہے پہلوں سے بھی زیادہ ہے، اور جو زمین پہ جا کے پھٹ جائیں گے، ان کی بھی اطلاع امریکہ کو پہنچی ہے۔ اسی لیے امریکہ میں سب سے زیادہ عوامی مظاہرے کیے گئے ہیں جنگ بند کرنے کے لیے، اور ٹرمپ کو امریکہ کا ایک خطرناک صدر قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کے کچھ سینیٹرز نے کہا کہ ٹرمپ کا ساتھ دینے پر میں شرمندہ ہوں، ایک صحافی نے بھی کہا، امریکن جرنلسٹ نے بھی کہا۔ ناظرین، ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ نہیں کیا، امریکہ مسلسل اپنے موقف بدل رہا ہے، کلا بازیاں کھا رہا ہے، ایک ہارا ہوا شخص اپنی شرائط اور اپنی ضد اور انا پر ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بٹھا سکتا۔ امن کے لیے اور دنیا میں
ترقی کے لیے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکن شرائط پر نہیں، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کر کے، اور جنگی جرائم کرنے والا شخص شرائط کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ ناکہ بندی جارحانہ اقدام ہے، اسلام آباد جانا ایران کے قومی مفاد میں ہوا تو وہاں جائیں گے، فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسماعیل بقائی، ترجمان وزارت خارجہ۔ ناظرین، اس موقع پر ڈینل بش جو ہے واشنگٹن کے نامہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا منگل کے دن امریکہ کے دارالحکومت میں واشنگٹن میں سفارتی گہما گہمی کا دن تھا۔ ایئر فورس ون طیارہ صدر وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کو اسلام آباد لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، جہاں امریکہ اور ایران کے بیچ مذاکرات کا ایک نیا دور طے تھا، لیکن کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی یہ طیارہ اڑ نہ سکا اور پھر مذاکرات تعطیل کا شکار ہوئے۔ کئی لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جرمن پہنچے ہیں، یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا نے کہا تھا کہ وہ ری فیول کرا کے آ رہے ہیں، لیکن اب ڈینیل بش کہتے ہیں لیکن کئی گھنٹوں گزر جانے کے باوجود بھی طیارہ اڑان نہ بڑھ سکا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کر رہے ہیں، جو آج کے دن ختم ہونے والی تھی، یعنی کہ گزشتہ روز ختم ہونے والی تھی۔ ان کے مطابق اس جمعے کو ہو سکتے ہیں، لیکن ناظرین مجھے نہیں لگتا کہ ایران کسی دھمکی، خطرناک انجام اور کسی بھی بارود کے پہاڑوں کے گرنے کے خوف سے مذاکرات کرے گا، لیکن ایران کو بھی مذاکرات ہی کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ اب ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی لڑائی نہیں، پوری دنیا کے لیے خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی ارادہ نہیں، لیکن ہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہاری ہوئی گیم کو جیتنے کا ٹائٹل کسی بھی صورت نہیں دیا جا سکتا۔ ناظرین، سینئر صحافی ہیں، ساری عمر نمایاں وقت رہے، آج کل 92 سے ہیں، ارشاد عارف صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمارے خود ساختہ، ارشاد عارف صاحب سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں، قابل احترام ہیں، کالم لکھتے ہیں اپنا، انہوں نے کہا کہ ہمارے خود ساختہ دانشور اور باخبر صحافیوں کی عقل و دانش کو سلام، جو دن میں 5 بار موقف اور پینترا بدلنے والا امریکی صدر کے بیانات پر ایمان لا کر ایرانی قیادت کے اندرونی اختلافات کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، میدان جنگ میں کامیابیوں کو مذاکرات کی میز پر آنے سے قبل ضائع کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ سے کہنے کی جرت نہیں ہے کہ وہ بحری ناکہ بندی ختم کرے، بلکہ ایران کو امریکہ کی شرائط ماننے کا بزدلانہ مشورہ دے رہے ہیں۔ اس بے ہمت ذہنیت سے 56 ممالک میں سے اکثریت کی قیادت اور عوام ایک ایسے ہیں۔ ناظرین، آخر تو میں یہ نہیں کہتا ایران کو اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ملک ہے، وہاں کی عوام ان کے ساتھ ہے، عوام کی حکمران ساتھ ہے، لیکن مذاکرات حل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ ابنائے خرمز کی ناکہ بندی ختم کر کے امن کا راستہ اپناتا ہے یا دوبارہ جنگ کرتا ہے، جس کا خود اسلحہ آدھا رہ چکا ہے، جس کی امریکہ سمیت اور دوسری طرف ناظرین برطانیہ نے فرانس کے ساتھ مل کر 39 ممالک کا امن کے لیے بحیرہ خرمز کا کنٹرول رکھنے کے لیے جنگ بندی کی صورت میں مشاورت شروع کر دی ہے۔ قوی امکان ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ برطانیہ نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہم امریکہ کی جنگ کا کسی بھی صورت میں حصہ نہیں بنیں گے اور ہمیں کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، ہم نے اپنے مفاد میں کرنا ہے۔ ناظرین، یہ پہلا موقع ہے، امریکہ نے جب چاہا، جہاں چاہا، جس ملک میں آئل ریزرو ہوئے، معدنیات ہوئی، اس نے قبضہ کیا، لیکن اب اس کے قبضہ کرنے میں پران درینہ یو این او ہوں، یورپی ممالک ہوں، دیگر ممالک ہوں، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، بلکہ ان کی عوام میں صرف 64% ان کی مخالفت میں ووٹ آیا ہے کہ یہ جنگ غلط کر رہا ہے۔ امریکن میڈیا کے سروے کے مطابق تینوں سرووں میں ان کی واضح مقبولیت کا گراف زمین ہو گیا ہے۔ ناظرین، عراق کے خلاف جہاریت کی صورت میں جو امریکہ نے دھمکیاں دے رہا ہے، اس پر ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے مسلح افواج متحرک ہے اور جارحیت کی صورت میں مسلح ہر
قسم کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ہاتھ الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی صدر اور ملک کی فوجی کمانڈروں کی بار بار دھمکیوں کے پیش نظر ایرانی مسلح افواج متحرک ہیں اور ہر قسم کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، امریکہ ایک غلطی کرے ہم اسے غلطی کرنے نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے مطابق ہمارے قابل اور طاقتور افواج ایران کے خلاف جارحیت یا کسی بھی کارروائی کی صورت میں پہلے سے زیادہ طے شدہ اہداف پر فوری طور پر طاقتور حملے کرنے کے لیے طویل عرصے سے 100% تیار ہیں، اور ہم نے 60-70 سے زیادہ اہداف نشانے پہ رکھے ہیں جن جن کی ایئر بیس شامل ہوئی۔ واضح رہے کہ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے اس اعلان کے چند گھنٹے قبل ہی امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے جنگ بندی میں توسیع کر دی ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ امریکہ کی جنگ بندی پر اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے امیر سعید نے کا کہنا ہے کہ امریکہ ناکہ بندی ختم کرے تو تہران مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امیر سعید کے مطابق ہمیں کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ وہ یہ ناکہ بندی ختم کرنے پر آمادہ ہے۔ جیسے ہی انہوں نے بحری ناکہ بندی ختم کی تو مذاکرات کا اگلا دور شروع ہوگا، اور یہ اگلا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ یقیناً ہمارے پاکستانیوں کو اسلام آباد میں بڑی مشکلات ہو رہی ہیں، ادھر سختی ہے، کریک ڈاؤن ہے، لیکن دو ممالک کا پاکستان میں آنا اور جنگ بندی کے لیے کردار کرنا پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ ناظرین، آج جنگ ہو رہی ہے اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان۔ آج اٹک ریفائنری بند ہو گئی جس سے ہزاروں مزدور کارخانے بند ہیں، لیکن یہ وقتی مشکل ہے۔ حکومت پہ تنقید کرنے کا یہ مقصد بھی نہیں ہوتا کہ ہر بات پہ تنقید کی جائے، لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ آج پاکستان کے میڈیا میں، تمام میڈیا میں خبریں آئی ہیں کہ وہ 5 جج جسٹس صاحبان ہائی کورٹ کے، محسن کیانی، جسٹس رفت صاحبہ، جسٹس بابر ستار، جسٹس سومرو صاحب اور ایک اور جج صاحب، کسی کو لاہور بھیجا جا رہا ہے، کسی کو پشاور، کسی کو سندھ اور کسی کو KPK میں۔ ناظرین، کیا ایک شخص کو جیل میں رکھنے کے لیے آپ نے 8 فروری 2024 میں دھاندلی کی، لیکن عوام نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کا نام ہے بانی PTI عمران خان۔ آپ نے اس کے سینکڑوں لاکھوں چھاپے مارے گھروں میں، ہزاروں گرفتاریاں کی، ایک شخص پہ 100 پرچے کرائے، 50 پرچے کرائے، عوام میں مقبولیت کا گراف پھر اوپر۔ آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم کی، اس کا گراف پھر اوپر۔ آپ نے بے پناہ تشدد کیا، لوگ خوف اور ڈرے ہوئے ہیں، یہ بات سچ ہے۔ آپ نے الیکشن میں اس سے بلے کا نشان چھین لیا، پارٹی کا نشان لے لیا، بینگن بتاؤں، بینگن جوتا، ہانڈی، سوٹی، داتری دیا۔ اس کے لوگوں نے پھر بھی 80%، 60%، 75% سیٹیں جیت لی۔ کیا اس شخص کو رکھنے کے لیے جیل میں اس کی ایک آنکھ کی 85% بنائی چلے گی؟ آپ نے پھر انسانی حقوق کی خیال نہیں کیا۔ میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں، صدر صاحب سے کرتا ہوں، آپ دونوں سیاستدان ہیں، دونوں جیلوں میں رہے ہیں۔ اس کی بیوی کی 85% چلے گئی، آپ نے بغیر اجازت فیملی کے اس کی بیوی کو ہسپتال لے کے گئے، دوبارہ گھر والے آئے اور انہوں نے کہا بیان نہیں دے گا۔ اب اس کی بہن علیمہ خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عمران خان کی جس نے منگل کے روز جیل جانے کا اگر ایشو سب سے زیادہ زندہ رکھا، علیمہ نورین اور عظمیٰ نیازی ہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان کی بہن نے کہا کہ عمران خان کی دوسری آنکھ پر بھی مسئلہ ہے، یہ حکمران سنگ دل ہے، نہ ان کے ذاتی معالجین سے اس کا چیک اپ کرا رہے ہیں، نہ فیملی سے ملاقات کرنے دے رہے ہیں۔ آخر انٹرنیشنل میڈیا پاکستان میں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ علیمہ خان پر بھی درجنوں مقدمات ہیں۔ وہ بارش میں دھوپ میں گئی اور مشال یوسف جیسا کوئی پتہ نہیں ان کی سینیٹر ہے یا MN ہے KPK سے، وہ ان پر تنقید کرتی ہے جس بہنوں نے مثال قائم کر دی، 100 بھائی بھی ہوں تو ایسی مثال نہ کرے۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ کیا عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کی آنکھ میں اچانک کلاٹ کیسے آ گیا اور بیوی میں بھی کیسے آ گیا۔ ناظرین، دوسری طرف مجھے سمجھ میں نہیں آتی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب دبنگ آدمی ہیں، ان کے ساتھ شفیع جان اچھے آدمی ہیں، مینا خان افریدی ہے، جنید اکبر خان ہیں، اعظم سواتی ہیں، دیگر سینئر قیادت شپ ہے ان کے
ذیشان غالباً کوئی سینیٹر بھی ہیں، آج انہوں نے پشاور اسمبلی کا اجلاس متعلقہ اسٹیڈیم میں کیا۔ اس سے کیا احتجاج زیادہ طاقتور ہوگا؟ یہاں تو اجلاس جا کے کرے اسلام آباد سڑک پہ بیٹھ کے پی کے اس کے باہر، کیا اس پر اسمبلی میں ساؤنڈ سسٹم بھی ہوتا ہے، لائٹیں بھی ہوتی ہیں، رینج ہوتی ہے، آپ نے بہت زیادہ پیسہ لگا کے اجلاس کر لیا، کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی؟ جبکہ کچھ لوگ لگڑ بگڑ چمچے کرچے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بیک ڈور رہائی کے لیے انہیں آفر دی جا رہی ہے کہ وہ ملک سے چلے جائیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ میں نے زندگی کے 3 سال قید میں یا پونے 3 سال قید میں اس لیے نہیں کاٹے، اس لیے کاٹے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جمہوریت ہو، انتقامی کارروائیوں کا خاتمہ ہو، پاکستان ترقی کرے۔ ناظرین، کیا ایک جماعت کو رکھنے کے لیے بیرسٹر گوہر نے بھی بولا آپس میں اختلافات بھی ہیں، لیکن کیا دہشت خوف سے جو زمین میں انسانوں کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، لوٹ مار سے حکومت سے لوگوں کا فاصلہ بے پناہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ لاوا پھٹنے سے پہلے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہوگا، انتقامی کارروائیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، اپنے مفاد کی بجائے ملکی مفاد کو ترجیح دے گا، لیکن اپنی حکومت کو طول دیتے دیتے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ تمام حالات بین الاقوامی اور پوری دنیا کے خطے کے اور پاکستان کے حالات آپ کے سامنے رکھے، کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔